मसीह यीशु के कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। नाकाबिल यकीन टीम के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, आज वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पास्टर शर्जील खान साहब। पास्टर साहब खुशामदीद। शुक्रिया बेटा। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हालात को देखा जी कि ये जो हालात चल रहे हैं, आफात का दौर है। खुदा के कलाम के मुताबिक हम इन हालात को और आफात को कैसे देखते हैं, ये और कितने गंभीर हो सकते हैं? बिल्कुल शुक्रिया सिस्टर, ये आपने जो है वो बिल्कुल सही जो दुखती रग है उसके बारे में बात की है कि इनकी गंभीरता जो है वो बहुत शदीद होने वाली है। हम पहले भी मत्ती 24वें बाब में से इसको पढ़ चुके हैं। मैं भी दूसरी जो अनाजील के मुसन्नफ़ीन हैं उन्होंने इनके बारे में क्या बयान किया है वो भी पढ़ लेते हैं। तो हम इसको यहाँ से हम इन वाक़यात को पढ़ते हैं कि हमें थोड़ा सा खुदा के कलाम के बारे में जब हम सुनेंगे तो उन आयात को सुनने से हमें ज़्यादा समझ मिलती है, अंडरस्टैंडिंग में इजाफ़ा ज़्यादा होता है। हमारे सिर्फ इल्म में इजाफ़ा नहीं होता, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, समझ में इजाफ़ा होता है। तो हम उसको मरकुस 13वें बाब में से उसकी पहली से 8वीं आयत तक यूं लिखा है। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, देखिए कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें। यीशु ने उनसे कहा, इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हो, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता ये बातें कब होंगी? तो यीशु ने उनको कहना शुरू किया, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना। ये इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना। इनका वाक़े होना जरूर है, ये प्रेडिक्शन है, ये एक नबूवत है, प्रोफेसी है कि ये वाक़या जरूर होंगी। देखें, इसकी वजह से अब खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं इंसानी नेचर को, फितरत क्या है, तो इस बिना पर ये प्रेडिक्शन की गई। उसने ये नहीं कहा कि मैं ये सब करवाऊंगा। इंसानी फितरत में जो कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है वो सब जानते हुए कि लोग एक दूसरे को बिल्कुल अहमियत नहीं देंगे, तो अपनी ज़ात को अपने सामने रखेंगे और उसी को अहमियत देते हुए ये लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के मामलात बनाएंगे। और ये वाक़े होंगी, ये ज़रूर होंगे, लेकिन उस वक्त खातिमाना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह भौचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। इसी तरह से लूका की इंजील में भी कुछ लिखा है। तो यहाँ पे जो मुसीबतों का वर्ड है, ये यूनानी में जो वर्ड है, ये गायनेकोलॉजी से जो है वो रिलेटेड है, यानी दर्द ज़े से रिलेटेड है। यानी जैसे जैसे जो है वो बच्चे की पैदाइश का वक्त नज़दीक आता है, माँ की तकलीफ कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती, और ये ग्रेजुअल होती, बातरतीब होती है कि वो जैसे जैसे वो वक्त नज़दीक आ रहा है वो तरतीब वार बढ़ती चली जाएगी। उसका ग्राफ बढ़ता है, उसकी शिद्दत में इजाफा होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती कि जब तक वो बच्चे को पैदा ना कर ले। तो ये वो मुसीबतों का आगाज हुआ है 2020 में। इस 2020 में जो हमारी मुसीबतें हैं वो हमारे मुल्क के साथ, बल्कि पूरी दुनिया के साथ वो 2020 खेलना शुरू हो गया। तो अब ये है कि अब जो है वो छक्के चौके लगे, 1-2 रन तो लाजमी बनेगा ना। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें उसके आउट होने के अब चांसेस नहीं, क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है, यानी फितरत जो हमारे ही मसाइल के बायस जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रही है। ये उसके भयानक या मोहलिक नतायज हम तक पहुंच रहे हैं, जो हम लोगों ने इतने अरसे से, इतने हजार बरसों से जो इंसान ने गुनाह कर करके, इंसानी नस्ल ने गुनाह करके दुनिया का बेड़ा गर्क किया है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलना पड़ेंगे।
تو یہ وہ کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا, وہ ہمارے ساتھ 2020 کھیلے گا, اور اس میں چھکے چوکے ہی زیادہ پڑتے ہیں, اس میں جو ہے وہ 1-2 سکور کا تو کوئی چانس ہی جلدی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ بیٹسمین جو ہے وہ آؤٹ ہونے والا بھی نہیں, یہ نہیں میں مثال دے رہا ہوں. تو وہ کیا ہے, وہ مسلسل انسان کیا ہے اب ان مسائل کا شکار ہوتا چلا جائے گا, اس میں ترتیب وار اضافہ ہوگا. یعنی ایک وبا آئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے ساتھ ہی اس کے پیوستہ کیا چیز تھی, کال پڑا ہے, لوگ جاب لیس ہو گئے. جی, جو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر بھی تھے, جو ہے وہ سفید پوش لوگ بھی تھے, وہ بھی مسائل کا شکار ہوئے, اور ان کو بھی یہ کیا ہوا, ان کو کال کا, قحط کا سامنا کرنا پڑا, جی, فیمن کا سامنا کرنا پڑا. تو اب یہ سوچئے کہ اسی طرح سے جب یہ ساتھ میں کہیں ایک اور وبا پھیل جاتی ہے, خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور وبا پھیل جاتی تو اس صورت میں کیا ہوگا. لوگ جو جابز پر جا رہے ہیں, اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی آفت یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت سے لوگ, تو کروڑوں لوگ تو بے روزگار ہو چکے ہیں, جی, کروڑوں کی تعداد میں. ہمارے ملک کی اگر میں صرف بات کروں تو اس میں 12 کروڑ لوگ جو ہیں, جو آن دا ریکارڈ جو ہیں وہ جاب لیس ہوئے ہیں. جی, آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کیا ہے, وہ بے روزگار ہو چکی ہے. اب باقی جو کچھ رہ گئے ہیں 10 کروڑ, ان کو اگر خدا نخواستہ اس میں سے 5 کروڑ افراد, ان کو جو ہے وہ جاب کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی اور آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آنے والی مصیبت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو پھر کیا ہوگا. وہ بہت سوں کے لیے وہ جو ہے وہ راشن کا انتظام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں, جی, بہتوں کے لیے مدد فراہم کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. وہ گھر بیٹھ جائیں گے تو باقیوں کا کیا بنے گا. صحیح. تو اس سے ملک میں وحشت پھیلے گی. اکانومی جب کلیپس کرتی ہے تو تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جنگیں ہوئی ہیں, خانہ جنگی بھی ہوئی ہے, جسے سول وار کہا جاتا ہے. جی, صحیح. تو وہ خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی. لیکن خدا کا فضل ہے, ہم ان باتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, خدا کے حضور التجائیں کر رہے ہیں, فریادیں کر رہے ہیں کہ خدا تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچا. تو یقیناً خدا ہماری بھی سن رہا ہے, لیکن ہم سب کو واپس پلٹنے کی, رجوع لانے کی ضرورت ہے. اب جب اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی ہے, وہ کہا گیا جگہ جگہ بھوچال آئیں گے. بھوچال مین زلزلے, ارتھ کویکس. اب ارتھ کویکس تو چلیں سمجھ میں آتے ہیں, لیکن جب یہ سمندر میں آتے ہیں تو سی کویک یا اوشنل کویکس جو ہیں ان کو سونامی کہا جاتا ہے, اس سے سونامی پیدا ہوتی ہے. جاپان میں سونامی آیا تھا 2015 میں, تو مارچ کے مہینے میں. تو وہاں پر اس کی ریزن کیا تھی, ان کو یہ سنایا گیا تھا انجیل کا پیغام کہ توبہ کرو, مصیبتیں آنے والی. ان کو کسی خدا کے خادم نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک پر ایک بڑا جو ہے وہ سمندری طوفان کی صورت میں بڑا جو ہے وہ لہر آنے والی ہے. وہاں کے لیڈرز نے, جو سیاسی لیڈرز تھے, پولیٹیکل لیڈرز تھے, یا جو گورنمنٹ آفیشلز تھے, انہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا اور ان کو وہاں سے رخصت کر دیا کہ آپ جو ہے وہ پتہ نہیں اپنی طرف سے کہانیاں سنا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا, اگلے دن صبح سمندر میں سونامی آیا, زلزلہ آیا, بھوچال آیا, جس کی وجہ سے سمندر سے ایک لہر اٹھی جو 124 فٹ بلند تھی, 12 منزلہ عمارت جتنی بلند تھی. تو اس نے پورے علاقے میں جہاں جہاں وہ پہنچا 1,20,000 سے زائد بڑی بلڈنگز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا, اور 20,000 کے قریب افراد جو تھے وہ مرے تھے ایک ہی دن میں. وجہ کیا ہوئی, اس وارننگ کو نہیں سنا. پروفیسی, نبوت, یہ ہمیشہ ایک کلاک کی مانند ہوتی ہے جس میں الارم لگا ہوتا ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے, یہ الارم ہوتا ہے کہ آپ ہوش میں آئیں, یعنی جاگ جائیں. جی, اٹھ تو صبح سبھی جاتے ہیں, جی, لیکن جاگتے کچھ لوگ ہیں. بالکل صحیح. تو اصل میں یہ جگانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے جی, کہ آپ جاگ جائیں. یہ نبوت, یہ پروفیسی اس لیے ہے کہ آپ جاگ جائیں. اور یہ کس کی طرف سے ہے, خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے, جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ دنیا کا نور ہے, نور ہے. وہ ہمارے لیے روشنی ہے, وہ راہ کا چراغ ہے, اور ہمارے قدموں کے واسطے روشنی ہے.
تو وہ ہستی، وہ خدا کا کلام جب وہ کسی جگہ پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ تاریکی کو دور بھگاتا ہے۔ روشنی کی بادشاہت جو ہے وہ تاریکی کو بھگا دیتی ہے، حکمت کی بادشاہت جو ہے وہ بے وقوفی کو بھگا دیتی ہے، سمجھداری کی بادشاہت بے وقوفی کو دور کرتی ہے، اور تیاری کی بادشاہت وہ کیا ہے؟ جو تیار نہیں ہیں ان کو سمجھاتی ہے کہ تیار ہو جا۔ تو یہ تین باتیں ہیں، یہ تین منزلیں میں ایک طرح سے بتا رہا ہوں، تین سٹیپس کی طرح، کہ روشنی ہے جو خدا کا کلام ہے، یہ ہمیں سمجھا رہی ہے حالات کے بارے میں، بتا رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے یہ روشنی۔ تو اس روشنی میں ہمیں نہ حالات کو دیکھیں، جس طرح لینس کے ذریعے دیکھتے ہیں، جس طرح مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو چیزیں پوشیدہ ہیں، انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہی، جو حالات نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ تو جو چیزیں دور ہیں ہم ان کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں۔ جی، تو یہ ہمارے لیے وہ ٹیلیسکوپ کا بھی کام کر رہی ہے اور مائکروسکوپ کا بھی۔ تو ہمیں اس کے وسیلہ سے آنے والے حالات کو جو دور ہیں اور جو حالات ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کو بھی ہم دیکھ پا دیں گے، اور جب ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، جب انہیں سمجھ سکتے ہیں، تو ہم انہیں بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو اس سے کیا ہے؟ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دن اور بھی مسائل کا وسیلہ بن سکتے ہیں اور مصائب بڑھیں گے۔ اب سوچئے، آدھی آبادی آپ کی بے روزگار ہے، جی، کچھ خدا نخواستہ بیمار ہو سکتے ہیں، اور جب زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے، اور اسپیشلی جو ملک سمندر کے نزدیک ہیں، ان کو اس بات کو جو ہے وہ فوراً ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جی، کہ سمندر میں زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ بائبل نے کہا گیا، جگہ جگہ بھوچال آئیں گے۔ تو یہ نیکسٹ جو ہے وہ دروازے پر دستک ہے، اور مصیبتوں کے ساتھ، ان آفات کے ساتھ۔ تو 2020 کے بعد 2021 ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ تو وہ دستک دے رہا ہے، ابھی اس کا اینڈ نہیں ہوا، اس ایئر کا، اس سال کا بھی اختتام نہیں ہوا، جی، لیکن خدا نے چاہا تو یہ سال گزر جائے گا اب اسی طرح سے، لیکن اس کی سردیوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ آنے والے حالات بتا رہے ہیں، جی، جو کہ 2021 میں لے کے جائے گا ہمیں۔ تو ایک پینڈیمک گزرا ہے، ہم اس کے بعد ایک نئے پینڈیمک، ایک آفت سے نکلے ہیں تو دوسری تیار ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ روشنی کی بادشاہت، پھر حکمت والی بادشاہت، اور پھر تیاری کی بادشاہت۔ تو ہمیں روشنی کو دیکھ کر، روشنی کے وسیلے سے حالات کو دیکھنا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آنی چاہیے، حکمت و دانائی پانی چاہیے ہم نے اس کے وسیلہ سے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کریں۔ کرنا ہے۔ تو تیاری ہماری کیا ہوگی؟ وہ ہم آنے والے حالات کے لیے تیار، اور اس کے لیے سب سے بہترین تیاری، جیسے گزشتہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ نینوا کی مثال ہے، جی، اس کے بادشاہ کو ہم اپنے سامنے جو ہے وہ رکھیں، وہ ہماری ایک بہترین مثال ہے کہ جیسے اس نے توبہ کی، ہم سب بھی توبہ کی طرف رجوع لائیں، ہم ان باتوں کو وائرل کریں، ہم ان باتوں کو جانیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور توبہ کی طرف رجوع لائیں۔ میں ان بھوچالوں کو، اگر میں صرف سونامی کا ذکر بھی کروں اور زلزلے کے ذکر کروں، تو 2004 میں سونامی آیا تھا، جو 27 دسمبر کو آیا تھا، تو اس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب افراد جو تھے وہ مرے تھے، اور 13 ملکوں کو اس نے ہٹ کیا تھا۔ بحر الکاہل میں وہ ایک شگاف آیا تھا، اور 1000 میل لمبا زمین جو سمندر کی تہ ہے، وہاں 1000 میل لمبا شگاف پڑ گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ جو ٹیکٹونک پلیٹس، ان کو جیوگرافیکل پلیٹس کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی جگہ چینج کی تھی، تو وہ پھٹ گئی تھی، تو ایک بہت بڑی دراڑ پیدا ہو گئی۔ تو 1000 میل لمبی، یعنی 16,000 تقریباً جو ہے وہ کلومیٹر بنتے، تو 16,000 کلومیٹر جو ہے وہ لمبا شگاف پڑا تھا سمندر میں۔ تو اس کی وجہ سے جو سونامی آیا تھا، وہ تقریباً 3 براعظموں کو اس نے ٹچ کیا تھا، ایشیا، افریقہ اور یورپ کا کچھ حصہ۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے 5 لاکھ سے زائد افراد تو وہ ہیں جو آن دا ریکارڈ ہیں، جن کی خبریں میڈیا کو ملی ہیں،
اور جن لوگوں کی خبریں میڈیا تک نہیں پہنچی ان کا اندازہ یا تعداد ہمیں معلوم ہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ حالات آ سکتے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد 2005 میں اکتوبر کے مہینے میں یہاں پاکستان میں مظفر آباد کے علاقے میں ایک بہت بھیانک زلزلہ آیا تھا, بھوچال آیا تھا. جی. تو اس کی ریزن بھی کیا تھی؟ اس کے پیچھے بھی انجیل کا پیغام سنانے والوں کو منع کیا گیا تھا, جن سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ انجیل کا پیغام نہ سنائیں تاکہ لوگ توبہ نہ کریں. جنہیں کہا گیا تھا کہ توبہ کرو تو انہوں نے اس سے انکار کیا تھا. نیکسٹ ڈے, ویری نیکسٹ ڈے, ٹھیک اگلے ہی دن بھیانک تباہ کاری ہوئی. پورے کے پورا پہاڑ اچھل کر وادی پہ جا گرا تھا جہاں پہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے. تو الٹ گیا تھا, اس نے وادی کو ڈھانپ کے رکھ دیا تھا. یعنی خدا کی وارننگ کو, الارم کلاک کو ہمیں سننا ہے اور پھر جاگنا ہے, ورنہ کیا ہوگا, ہم اسی طرح سے برباد ہو سکتے ہیں. ہماری تمام جو ریلیف کے کام ہوں گے وہ بعد میں ہیں. تو ہمیں تو مصیبت کا سامنا کر چکے ہوں گے اس وقت. کوئی چیز ہم سے آ کے ٹکرا جاتی ہے, یا جو ہے وہ پرانے مثال دیا کرتے تھے, جب سر پہ چوٹ لگی جائے گی, جب سر پھٹ جائے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ آپ کوئی حل نکالیں گے. نقصان تو اٹھا ہی چکے, نقصان اٹھا چکے ہیں, اور اس کی بھرپائی کے لیے یا اس کو بھرنے کے لیے مزید اخراجات کرنے بجائے اس کے کہ ہم پہلے ہی کوئی آڑ بنائیں, ہم کوئی اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کریں کہ ہم اس مصیبت سے بچیں. ہم اس نقصان جو ہونے والا ہے اس کو جان گئے ہیں, ہم اس سے آگاہ ہو چکے ہیں, تو روشنی ہمیں مل گئی ہے. تو اب ہماری سمجھ کس حد تک ہے, ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. سمجھداری یہ کہتی ہے کہ آنے والی اس مصیبت سے آپ تیاری کریں, اس سے رکاوٹ کھڑی کریں. اس کے لیے یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تیاری کریں. ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کو کہا گیا, وہ میں گزشتہ پروگرام میں بہت وضاحت سے کہہ چکا ہوں کہ توبہ کی طرف مائل ہونا ہے. جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک خدا کے حضور سے تازگی کے دن نہیں آئیں گے. اب اچھا, ایک اور چیز جو میں بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب کوئی پینڈیمک آتا ہے تو پھر ہمیں ریلیف کرنا پڑتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا. تو اب مزید جو مصیبتیں خدا نخواستہ آ رہی ہیں, اب ریلیف اس وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ کوئی حالات کو سمجھتے ہیں یا آپ اس کا حل جانتے ہیں. اب ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں, تو آپ اس کا ریلیف کیا دیں گے؟ سوچنے والی بات. تو اسی طرح سے اس وائرس جیسے یہ گزرا ہے یا یہ آیا کورونا, اس جیسا خدا نخواستہ کوئی اور آ جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو, جس کی کوئی دوا موجود نہ ہو, تو پھر کیا کریں گے؟ اب پھر ریلیف کہاں سے دیں گے لوگوں کو؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی 6 مہر کے بارے میں. جب مہریں کھولی جائیں گی تو وہاں پہ ایک خاص بات لکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فوجی سرداروں, سپہ سالاروں اور بادشاہوں اور امیروں اور وزیروں, ان سب کی طرف دیکھیں گے. لیکن وہ سب اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وہ برا کے غضب سے, آنے والے غضب سے چھپنے کے لیے پہاڑوں اور ان کی غاروں میں چھپنے کی کوشش کریں گے. وہ سب کا سب جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف جا چھپے گا, یعنی کہ خود وہ اپنے لیے پناہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو جنہوں نے ریلیف دینا ہے وہ خود اپنی سیٹوں سے غائب ہیں. جی, پھر کہاں جائیں گے ہم؟ بالکل صحیح. تو عوام جس کا بھروسہ اپنی گورنمنٹ پر ہوتا ہے, اپنے افسران پر ہوتا ہے, اپنے اداروں پر ہوتا ہے, وہ کیا کرے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہاں موجود نہیں ہوگی. صرف ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی تمام گورنمنٹس کی بات ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام ہے, وہ یہ پہلے بیان کر چکی ہے کہ تمام جو گورنمنٹس ہیں, جو لیڈران ہوں گے, جو قائدین ہوں گے, وہ کیا کریں گے؟ وہ چھپتے پھریں گے. جن سے آپ کو ریلیف ملنا ہے, جن سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے, وہ لوگ سب کے سب چھپتے پھریں گے. تو پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر عوام کہاں جائے گی؟ اس کو مصیبت کا سامنا ہے, اس کو کسی بیماری کا سامنا ہے, اس کو کسی نئے حادثے کا سامنا ہے, زلزلہ آ چکا ہے, قدرتی آفت جیسے کہا جاتا ہے. تو یہ ان سب چیزوں کا سامنا ہو تو گورنمنٹ سے ریلیف نہیں مل رہا, تو پھر کیا کرے گی عوام؟ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیوں پر اتر آئے گی. جی,
کیونکہ کھانا نہیں مل رہا، جاب ختم ہو چکی ہیں، تو کھانا تو چاہیے، جی پیٹ کا ایندھن تو بھرنا ہے۔ اور پیٹ کے جہنم کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ پیٹ کا جہنم ہے یہ، تو جہنم کا ایندھن کبھی پورا نہیں پڑتا ہے، جی اس کو روز پورا کرنا ہے۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اس سچویشن کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ پہلے یہ میں بہت بڑا الارم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ پھر ایک کلاک جو ہے وہ ٹک کر رہا ہے۔ تو یہ وقت خدا نخواستہ، خدا نہ کرے کہ قریب ہو لیکن آنے والا ہے، یہ کنفرمڈ ہے، بائبل یہ کہتی ہے، اور ایسے ہوگا۔ انسان کے اپنے کیے گئے کاموں کا اسے حساب دینا ہے، اپنی غلطیوں کا حساب اسے دینا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے اور ہوگی۔ تو اس کے لیے اب اس کا حل میں بتاتا ہوں، تاکہ ہم صرف یہی نہ ہو کہ میں صرف پرابلم ڈسکس کر رہا ہوں تو اس کا سولوشن نہیں بتا رہے۔ جی بائبل نے اس کا سولوشن پہلے دیا ہے۔ جی جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا، یسوع نے واضح کیا، متی 24:37 میں یہی فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اس کا حل خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ تم گھبرا نہ جانا، پہلے سے فکر نہ کرنا، اور جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ایک چیز اور، وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی تیار رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس دن ابن آدم آ جائے گا۔ یہ ہے ہمارے لیے ایک جو ہے وہ ریلیف، جو سب سے بڑا ریلیف ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس پوزیشن پر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری پوزیشن کلیئر ہو جی کہ ہم کون سی پوزیشن پر ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کی طرف رجوع بھی لائے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں لائے تو پھر ہمارے پاس موقع ہے۔ جیسا نوح کے دنوں میں منادی کی گئی کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ، اس کشتی میں آ جاؤ تاکہ تم بچ سکو، لیکن لوگ نہیں آئے۔ تو ویسے ہی خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ یہ کنفرمڈ ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح جو آسمان پر ہے وہ آئے اور لوگوں کو ساتھ لے جائے۔ یہ ہے ایکچولی ریلیف۔ تو اب جو لوگ توبہ نہیں کر رہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ یہ بات کو سمجھیں، ان تک یہ بات وائرل ہو جائے اور یہ بات ان تک پہنچے۔ جتنی زیادہ یہ بات ان تک پہنچے گی، ان میں سے لوگ توبہ کریں گے، ان کو حالات سمجھ میں آئیں گے۔ لوگ دودھ بیچنے میں بھی جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں اس سے چھٹکارا پائیں، اپنی جان کو چھڑوائیں۔ اب وقت جو ہے وہ انتہائی نزدیک ہے، سر پر کھڑا ہے۔ خدا نخواستہ یہ ساحل جو سمندر کا ہے، ہمارا جو ساحل ہے، یہ 80 فٹ نیچے ہے سمندر سے، سمندری لیول سے یہ 80 فٹ نیچے ہے۔ یہ سٹی یہ 80 فٹ سمندر سے نیچے ہے۔ تو سوچئے اس کی تو 1 فٹ کی لہر بھی ہوئی تو وہ کافی ہے، 80-81 فٹ بن جائے گی وہ، جی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے خدا سے معافی مانگنے کی سخت ضرورت ہے۔ توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں۔ پانی دودھ میں ملا رہے ہیں یا اور چیزیں ملا رہے ہیں، آئل خراب بیچ رہے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ پھل اچھا نہیں بیچ رہے، اس سے توبہ کریں۔ جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ اور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ اور کئی طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، قتل، خون ریزی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے توبہ کریں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے توبہ کریں۔ سادہ سی مثال میں دیتا ہوں، ایک پودے کی یا درخت کی۔ اب جڑوں کی مثال ہے، پودے کی مثال میں نے دی۔ اب اس میں جڑیں ایکسٹرا پانی، ایکسٹرا خوراک اپنے پاس نہیں رکھتی، وہ اوپر فراہم کر دیتی۔ جس کے پاس نہیں ہے، تنے کے پاس نہیں تو تنے میں پہنچ جاتا ہے، پتوں کے پاس نہیں، شاخوں کے پاس نہیں تو وہاں تک وہ خوراک اور پانی پہنچ جاتا ہے۔ جی تو ایک چین سسٹم اس میں بندھا ہوا ہے۔ پتوں میں جو ایکسٹرا پانی پہنچ جاتا ہے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ جو گرین حصہ ہے پودے کا، وہ سارے کا سارا، اس میں چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں جنہیں سٹومیٹاز کہا جاتا ہے، وہ کھل جاتے ہیں جب ایکسٹرا پانی ان کے پاس آتا ہے۔ وہ کھل جاتا ہے، وہ روشنی ایبزارب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا پانی ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یعنی وہ تو پودے ہمیں ایک سبق سکھا رہے ہیں کہ آپ جتنی چیز استعمال کر سکتے ہیں، جتنی خوراک استعمال کر سکتے ہیں، جتنی جائیداد استعمال کر سکتے ہیں، وہی اپنے پاس رکھو۔
اسے ایکسٹرا مت رکھو, اسے دوسرے تک پہنچا دو, تو پھر سائیکل چل پڑے گا. وہ پودے تناور درخت بن جاتے ہیں, وہی پودے جنہوں نے یہ کام کیا ہے, بالکل صحیح. اور پھر پھلدار بھی ہوتے ہیں. ان کا پھل پھر سال بہ سال چلتا رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا. تو یہ سلسلہ ہے, اور اس سے مزید درخت اور پودے اور سب کچھ تیار ہوتا چلا جاتا ہے, وہ باغ بننا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی دنیا کو باغ بنانے کے لیے اس طریقے کو اپنانا ہوگا. ہمیں وہ تمام کی تمام جو برائیاں ہیں ان سے چھٹکارا پانا ہے, ان سے توبہ کرنی ہے, ان سے معافی مانگنی ہے, اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایکسٹرا ان کو دوسروں کو دے دیں. زندگی بھر خوش رہیں گے ہم, ہمیشہ خوشحال رہیں گے ہم, اور ہماری ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. ہماری قوم کی ترقی ہوگی, ہمارے ملک کی ترقی ہوگی, اس دنیا کی ترقی ہوگی, اور ہم صف اول کی ترقی یافتہ قوم ہوں گے. اس طرح سے ہوگا. اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہم اس سے بھی زیادہ برے حالات کی طرف چلے جائیں گے. ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے سوالات سے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. آپ کو بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.